जन्नत के 8 दरवाजे खोलने वाले अमाल कौन से हैं? जन्नत में बुलंद दर्जात दिलाने वाले अमाल कौन से हैं? कौन से अमाल जन्नत की चाबी हैं? नाज़रीन, जब घर की चाबी इंसान के हाथ में होती है तो जब चाहें अपने घर का ताला खोलकर घर में दाखिल हो सकते हैं। गोया कि इंसान के इख्तियार में सब होता है। इतनी शानों वाला घर, आइए जानते हैं जन्नत का मुख्तसर तारुफ और इस शान वाले घर में दाखिल होने वाले आमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जन्नत अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके माना बाग के हैं। ऐसा बाग जो अपने सब्जा और घने दरख्तों की वजह से जमीन को छुपा ले। कुरान मजीद ने इस हसीनो जमील, पुरकशिश, दिल फरेब और दीदा ज़ेब जन्नत के कई नाम जिक्र किए हैं। मसलन दारुस्सलाम सलामती का घर, दारुल खुल्द हमेशगी का घर, दारुल मुकामा कयाम का घर, दारुल आखिरा आखिरत का घर, मकामुल अमीन अमन का मकाम, जन्नतुल मावा जन्नत अदन, मिश्की के बागात, मकादिस सिद्क सच्चा ठिकाना, जन्नतुल नाईम नेमतों के बागात, जन्नतुल फिरदौस। जन्नत क्या है और किस चीज का नाम है? इस दुनिया में इसका तसव्वुर करना और इसके अंदरूनी माहौल का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना, न इसकी तारीफ किसी के तसव्वुर में गुजरी है। अब हम कुरान की ज़बानी जन्नत का मुख्तसर तारुफ करते हैं, जिसके असूल के लिए इंसान सारी जिंदगी तमाम इबादत बड़ी तवज्जो, इन्हिमाक और खुशो-खुजू से बजा लाता है। अरशाद रब्बानी है, अब्दी जन्नतों में जन्नती लोग खुद भी दाखिल होंगे और इनके आबाओ अजदाद, इनकी बीवियां, इनकी औलादें जो नेक होंगे वो भी इनके साथ जन्नत में जाएंगे। जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते अहले जन्नत के पास आएंगे और कहेंगे, सलामती हो तुम पर, ये जन्नत तुम्हारे सब्र का नतीजा है, आखिरत का घर तुम्हें मुबारक हो। अहले जन्नत को जन्नत में किसी किस्म की थकान ना होगी, ना ही वो इससे निकाले जाएंगे। कैसा शान वाला घर है जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। इतनी शान वाला घर है, जन्नत में फल और बहारें दायमी होंगी, जन्नत में भूख प्यास भी नहीं होगी। अहले जन्नत सोने के कंगन, सब्ज रेशम के लिबास पहनकर तकिया दारुल मुस्नदों पर मजे करते होंगे। अहले जन्नत अकल पर असर अंदाज न होने वाली सफेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी, जिन्हें इनसे पहले किसी जिन ने या किसी इंसान ने छुआ तक न होगा। कितनी शान वाला घर है, इसमें रहने वालों के पास हयादार खूबसूरत मोटी आंखों वाली हूरें होंगी। ऐसी नरमो नाजुक होंगी कि जैसे अंडे के नीचे की छुपी हुई झिल्ली। मुत्तकी लोग यकीनन अमन की जगह जन्नत में होंगे, बागों और चश्मों में मजे करेंगे, बारीक रेशम मोटा रेशम पहने आमने सामने बैठे होंगे। ये होगी इनकी शान और हम गोरी गोरी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों वाली औरतों से निकाह कर देंगे। जन्नती लोग हर तरह की लजीज चीजें पूरे इत्मीनान बेफिक्री से तलब करेंगे। हम उन्हें हर तरह के लजीज फल और मनपसंद गोश्त दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब छीना छीनी करेंगे, ऐसी शराब जिसके पीने से ना तो बेहूदगी पैदा होगी, ना कोई गुनाह सरजद होगा। महफूज कटे मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के इनकी खिदमत में हर वक्त हाजिर होंगे। अहले जन्नत के लिए जन्नत में बाग, अंगूर, नौजवान कवारी और शोहरों पर हम उम्र औरतें होंगी। छलकते जाम होंगे, हर किस्म की लव और बेहुदा बात से पाक होगा ये माहौल। अहले जन्नत की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए जो मख्फी नेमतें तैयार कर रखी हैं, इनका इल्म किसी को नहीं है। बेकांटे की बेड़ियां होंगी, तह बतह लंबे घने साए होंगे, हवा बकसरत फल इनके लिए तैयार किए जा रहे होंगे। अहले जन्नत के आगे चांदी के बर्तन, शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी चांदी की तरह चमकदार होंगे। इन प्यालों को खुदाम ठीक अंदाजे के मुताबिक भरेंगे। अहले जन्नत को वहाँ ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिनमें सोंठ की आमेजिश होगी। ये शराब जन्नत के एक चश्मा से बरामद होगी
جس کا نام سلسبیل ہوگا، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح شام رزق تیار ہوگا۔ جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مستندوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہیں۔ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑک پن کی عمر میں ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں، بکھیرے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہے کہ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ اور باب الریان۔ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر ہے۔ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ ناظرین، اتنی شان والے گھر کے بارے میں جاننے کے بعد تو ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ ہمیں اس گھر میں داخل کیا جائے۔ تو آئیے جنت میں ابھی بکنگ کرا لیجئے۔ عقیدہ توحید جنت کی چابی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سورہ مائدہ۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً اس پر اللہ کی جنت حرام کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف مسلمان جان ہی جنت میں داخل ہوگی۔ اچھی صحبت اختیار کرو۔ سفر سے پہلے اچھا ساتھی منتخب کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہمیں ایسا ساتھی منتخب کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم قیامت کے دن اٹھنا پسند کریں۔ فرعون کی بیوی نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ اس عورت نے گھر سے پہلے ہمسائے کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کسی بات سے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اور اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ایسے عمل نہ کر سکا۔ تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جنت کے 8 دروازے کھولنے والے اعمال کون سے ہیں؟ غیب پر ایمان لانا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔ تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جون سے دروازے سے وہ چاہے گا، اس میں اللہ اسے داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر یوں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کر دے گا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں میں سے بلائیں گے، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے دروازوں میں سے جون سے دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں،
اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہی ہے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی کرتا ہو، اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک شخص کا میں محل دینے کا ذمہ دار ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، کوئی تیاری نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی بات سے جتنی کہ آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے نزدیک محبوب تر اور مجلس کے لحاظ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قیراط کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہتا ہے اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قیراط کتنے ہوں گے؟ فرمایا 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ اللہ اکبر۔ جو جنت میں بلند درجات کا خواہش مند ہے وہ یہ اعمال کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ان 2 درجات کے مابین یعنی درمیانی فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے اتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو شخص فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت پڑھتا ہے ان کے لیے جنت میں ایک گھر ہے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان بندہ ایک دن میں 12 رکعت بطور نفل نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اپنے بچے کی موت پر صبر کرنے والے کے لیے بیت الحمد کا تحفہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بیٹی کی روح قبض کر لی؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے لیے ان کلمات کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیمار کی بیمار پرسی کی بدولت جنت کے پھل کھانا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو وہ لوٹنے تک جنت کے پھل چنتا رہتا ہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت کی تیاری والے اعمال نصیب فرما اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اعلم۔